अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चीनी बहरान पर तहकीकात हुई, रिपोर्ट सामने आई, कमीशन बना, फ्रांसिक ऑडिट हुआ, रिपोर्ट पब्लिक हुई, रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों के खिलाफ सिफारिशात भी पेश की गई। अब अपोजिशन और हुकूमत ने इस रिपोर्ट पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। सवाल ये है कि इस सब से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? अवाम को तो चीनी आज भी उतने की मिल रही है जितने की पहले मिलती थी। अवाम को इस सारी एक्सरसाइज से मिला क्या, और क्या कोई फ़ायदा भी होगा आवाम को? इस रिपोर्ट पर शायद इतना अब शोर मचाया जाएगा कि जो असल मुद्दा है शायद यही कहीं दफन हो जाएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने चीनी फ्रांसिक रिपोर्ट पर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में चीनी पर माजी की हुकूमतों और मौजूदा हुकूमत की जानिब से दी गई जो सब्सिडी है इस पर एक्शन होगा, मुकदमात बनेंगे। शहजाद अकबर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने कमीशन के सवालात के जवाब दिए, लेकिन कमीशन ने उनकी पैदावारी लागत पर जायजे की बात नहीं मानी क्योंकि उन्होंने पिछले साल की लागत बताई थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा कि मामला सारा सब्सिडी का है। पिछले 5 सालों में 29 अरब की सब्सिडी दी गई, इसमें से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारे दौरे हुकूमत ने पंजाब ने दी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। ताहम स्टॉक सरप्लस था और बरामद करने की इजाज़त दी गई। सवाल यह है कि चीनी की कीमत बढ़ने की असल वजह साबका हुकूमतों के इक़दामात थे या मौजूदा हुकूमत का जो एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला था ये वजह बना? हुकूमत मौजूदा दौर में चीनी की कीमतें बढ़ाने की तमाम तर ज़िम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमतों पर किस मंतक से डाल रही है? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि PID में रोज़ाना सर्कस लगाई जाती है। कश्ती डूबने पर इस्तीफ़ा मांगने वाले तैयारा हादसे के बाद अब लापता हैं। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि चीनी चोरी के बाद इमरान खान और उस्मान बुज़दार को बचाया नहीं जा सकता। बताया जाए कि एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई, कमीशन ने खुसरो बख्तियार को क्यों नहीं बुलाया और उनके भाई पंजाब में वज़ीर थे। सवाल ये है कि अपोजिशन और हुकूमत अब कब तक आपस में चीनी ऐसे खेलते रहेंगे और इल्ज़ामात की सियासत ऐसे ही चलती रहेगी? सारी सूरत हाल पर अब बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जबकि उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान साहिबा भी उनके बाद मुझे ज्वाइन करेंगी। शहजाद अकबर साहब से पहले मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब आपका। शहजाद अकबर साहब, एक बार फिर से आपने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर बड़ी धुआंधार एक बार फिर से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने कहा जो भी फ़ायदा उठाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सब्सिडी की आपने बात की कि गुज़श्ता हुकूमतों ने सब्सिडी दी, सब्सिडी का आपने मामला उठाया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने फ़ायदा उठाया कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ होगी? जिन्होंने फ़ायदे दिए, जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, ECC में फ़ैसले हुए, आपको पता है कि ये रिपोर्ट का हिस्सा असद उमर साहब के बयानात, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के बयानात, कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका हिस्सा, लेकिन कमीशन उनके जवाबात पर मुतमईन नहीं हुआ। इवन के उस्मान बुज़दार साहब से जो कमीशन ने सवालात किए उस पर भी कमीशन को मुतमईन नहीं किया जा सका। सवाल ये है कि सिर्फ एक्शन फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ होगा, उनको सजाएं मिलेंगी, जिन्होंने फ़ायदे दिए वो बरी ज़िम्मा कैसे हो गए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है शादी। मैं दोबारा से अर्ज़ कर देता हूँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मकसद जो था वो ये था कि बहुत सारी रिपोर्ट चूँकि काफ़ी तफसील से है, बड़ी है, तो शायद कुछ लोगों को समझने में मसला पेश आ रहा है। शुगर के मामले को लेके, शुगर केन प्रोक्योरमेंट से लेके शुगर की बाज़ार में बेच तक, और उसके बाद इसकी एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में फिर सब्सिडी के मामले, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो कमीशन ने हाईलाइट किया है कि शदीद किस्म की इसके अंदर इर्रेगुलरिटीज़ हैं। वो जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं इन सम केसेस गोज अप टू इलीगैलिटीज़। अब उसमें से एक मामला जिस पे मैंने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की वो सब्सिडी का है। सब्सिडी के मामले में अगर सिर्फ पिछले 5 साल जो कि इनके TRs में शामिल किया गया था, उनकी इनिशियल रिपोर्ट आने के बाद कि सब्सिडी में आप पिछले 5 साल की सब्सिडीज़ का मुआवजा करें, उसमें हमने अपनी भी सब्सिडी डाली थी जो पंजाब हुकूमत ने दी थी। हाँ। वफाकी हुकूमत, आपने भी असद उमर साहब का नाम लिया, शुगर एडवाइजरी बोर्ड का लिया, लेकिन जब कीमतें चीनी की बढ़ रही थी तो एक्सपोर्ट की इजाज़त फिर क्यों दी गई? देखिए, चीनी की कीमत जो बढ़ रही थी उसके ऊपर उनको जो मार्केट मैनिपुलेशन है, जो सट्टे का कारोबार हो रहा है, जो फॉरवर्ड सेल का कारोबार हो रहा है, उस चीज़ को लेके जिसके ऊपर बात की गई है, वो तमाम चीज़ें किसी को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया गया।
لیکن آپ سبسڈی کو لے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سبسڈی نہیں ہے. چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ کارٹلائزیشن ہے شوگر انڈسٹری کی. سابقہ حکومتوں پر سبسڈی کا معاملہ ڈال رہے ہیں. آپ کے دور میں جو 2.4 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی, پھر سوال تو ہوگا نا, بزدار صاحب کو اس کا تو جواب دینا پڑے گا نا, اگر آپ پچھلی حکومتوں سے جواب مانگیں گے. دیکھیں, اگر اس پہ سوال پہ بات نہ ہوتی تو کیا اس کو کمیشن کی رپورٹ کے اندر وہ آ گیا؟ کمیشن کی رپورٹ اس بات سے سب سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کمیشن کے لیے, اس کے پوری آزادانہ کام کے لیے, کہ اس نے ہر سبسڈی کا موازنہ کیا ہے اور ہر سبسڈی کے اوپر سوال کیا ہے. آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ جب سی ایم پنجاب پیش ہوتے ہیں, کمیشن لکھ دیتا ہے کہ ہم ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ایکشن لیا جائے گا وہ پنجاب کے خلاف بھی جو کیس ہوگا وہ ہوگا سبسڈی کا, اور پچھلے 4 سالوں کا بھی ہوگا. لیکن کیا یہ سوال نہیں بنتا مراد علی شاہ سے کہ جنہوں نے محض ٹیلر میڈ, یہ کمیشن کے اندر لکھا ہوا ہے مراد علی شاہ کا, ٹیلر میڈ سبسڈی دی, اضافی 20 ارب روپے کی سبسڈی وہ لے آئے وفاق سے, اس کے بعد 4.1 ارب کی سبسڈی دے دی سندھ سے, سندھ بینک سے پیسے دے دیے, اور وہ ٹیلر میڈ ہے اومنی کے لیے. اس کے اوپر سوال تو ہونا چاہیے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں کہ شاید پنجاب کی جو 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہے وہ بری و ذمہ ہو گئی ہے, ایسے نہیں ہے ساری سبسڈیز. لیکن دیکھیے یہاں پہ ہم بہت بڑی ناانصافی کریں گے اگر ہم معاملہ صرف سبسڈی تک رکھیں, کیونکہ مسئلہ اس میں ہے شوگر کین کے لوگوں کو, جو کین گروورز کو پیسے کم دیے گئے. اس کے اندر ملوں کا نام ہے, المعیز ہے, حمزہ ہے, ہنزہ ہے, ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ 820 ملین 1000 یعنی کہ 1 ارب روپیہ کی حد تک ایک سال شوگر. شہزاد صاحب, جو کمیشن کی سفارشات ہیں اس پر عمل درآمد کب ہوگا؟ دیکھیں, کمیشن نے جو سفارشات دی ہیں وہ کابینہ نے ان سفارشات کو عید سے پہلے جو میرے حوالے کیا ہے, کیونکہ اس کمیشن کی سفارشات کے مطابق اس کے اندر نیب سے لے کے FBR, SCCP, CCP, FIA, ان تمام کے ذمے مختلف چیزیں آنی ہیں. اس کا ایک پورا میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب کے لیے تیار کر رہا ہوں, وہ ان کے سامنے آنے والے دنوں میں رکھا جائے گا, اور اس کے اوپر وہ جو بھی ایکشن کمیشن کے اندر لکھا گیا ہے, میری تو خواہش ہوگی کہ ہم اس سے بڑھ چڑھ کے کام کریں, کیونکہ ناسور ہے. دیکھیے, بزنس کرنا اور فیئر بزنس کرنا, ریاست کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. شہزاد صاحب, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر قانون سازی کی آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ فرانسک رپورٹ آتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے. کیا اس سارے اسکینڈل میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ اس کا فائدہ اٹھایا کسی نے؟ دیکھیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کریڈٹ وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے اس میں یہ حکم بھی دیا ہے منسٹری آف لاء کو کہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر ایک کلیئر لیجسلیشن لے کے آئیں کہ جہاں پہ اگر کسی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, لیکن جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کس کس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ایسا وہ فیصلہ جس کو ڈائریکٹلی فائدہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا جب نواز شریف صاحب کے دور میں شوگر کی سبسڈی دی جا رہی تھی, آپ کی ہسٹری کی سب سے بڑی جو دی جا رہی تھی, سلیمان شہباز ان تمام میٹنگز میں جا کے ان کو ملتے رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی کو. آج بھی میں نے ان کو چیلنج کیا ہے, میں نے آج پوری عوام سے ایک سوال پوچھا ہے, کیا یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ جو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں صرف 1 یا 2 دفعہ ملا ہوں سلیمان شہباز کو, کیا یہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہے اس ملک میں؟ وہ ہے اصل میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اس اسکینڈل میں اب سوال تو یہ بھی اٹھے گا نا کہ خسرو بختیار اور ان کے بھائی کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پر کچھ نظر نہیں آیا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو بالکل خسرو صاحب کا اگر اس بل کے اندر کوئی شیئر ہے تو کانفلکٹ ہوگا اور اس کو جواب دینا ہوگا, لیکن اگر وہ شیئر نہیں ہے اور صرف کسی کی خواہش کے اوپر, کسی خواہش کے اوپر کسی کا نام کیس میں نہیں ڈالا جا سکتا. کیس میں نام صرف اس شخص کا آئے گا جو اس کے اندر شیئر ہولڈنگ رکھتا ہوگا یا اس کے اندر اس کی کوئی حصے داری ہوگی. شہباز شریف کی کرپشن کو لے کر ان پر جو بھی الزامات لگتے ہیں, جو بھی آپ اپنی پریس کانفرنس میں لگاتے ہیں, بڑے بڑے الزامات ہیں جو لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو ملنے والے ککس بیکس کی بھی ٹریل موجود ہے, ان کے اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کی بھی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں آپ کے پاس. بالکل ٹھیک ہوگی آپ کی بات, سارے ثبوت بھی ہوں گے آپ کے پاس, ثبوتوں پر آپ بات کر رہے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی نیب نے کیسز بنائے ہیں, آپ کس کس کا میں نام لوں, شاید خاقان عباسی ہیں, اپوزیشن کے اور بڑے لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں 6 مہینے یہ لوگ قید میں رہتے ہیں, انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے,
لیکن آپ مجھے کوئی ایک نام بتا دیں کہ ان الزامات کے بعد ثبوتوں کے باوجود کسی سے کوئی ریکوری ہوئی ہو. کیا مسئلہ ہے؟ ثبوت ناکافی ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے, کیس کمزور بنتے ہیں, پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے, مسئلہ پھر کہاں پر آتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے الزامات, اتنے بڑے بڑے ثبوت, اس کے باوجود نکلتا کچھ نہیں ہے. دیکھیے, یا تو آج مجھ سے آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ پاکستان کے اندر جو نظام انصاف ہے وہ اس قسم کا ہے کہ آج آپ مقدمہ داخل کریں اور کل اس کے اندر فیصلہ ہو جائے. تمام مقدمات جو ہیں, کیا کسی کا ضمانت کے اوپر باہر آ جانا اس کا بری ذمہ قرار دے جانا ہوتا ہے؟ کیا مقدمات عدالتوں میں نہیں چلتے؟ جب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتوں میں پروو ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی ریکوری ہوتی ہے. جو اگر ہم کسی کو میڈیا چینل کے اوپر بیٹھ کے نہیں, اپوزیشن کو تو موقع ملتا ہے نا, ابھی بھی ہمیں 6 مہینے 8 مہینے ہمیں پکڑتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ثبوت ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں, ہم سارے ان کو جواب دیتے ہیں. اپوزیشن کو تو موقع ملتا ہے کہ ثابت کچھ نہیں کر پاتی نیب. ایک سمپل سی بات ہے, جو کام نیب نے کرنا ہے وہ نیب نے اپنا کام کرنا ہے. لیکن یہ جس کیس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو کیس ابھی کورٹ میں فائل ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر آج تک اپوزیشن کی طرف سے جواب کوئی نہیں آیا. دیکھیے, سوال جو ہے وہ کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے. جو اسپیسیفک کوشچنز ہیں جس کے اوپر شہباز شریف صاحب ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز تو آپ سلیمان شہباز سے پوچھ لیں, کیا آپ نے آج تک پوچھا ہے شہباز شریف صاحب سے کہ جی سلیمان شہباز صاحب کب تشریف لائیں گے؟ کیا آپ نے آج تک سوال کیا ہے شہباز شریف صاحب سے کہ سلیمان شہباز, منظور پاپڑ والا اور باقی جو دیگر کے ناموں کی ٹیٹیاں ان کے نام پہ لاکھوں اور کروڑوں ڈالرز کی آئی ہوئی ہیں, ان کی بارے میں کیونکہ سلیمان شہباز تو نہ نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں نہ میڈیا پہ آتے ہیں, کیا آپ نے میں شہباز شریف صاحب سے جب انٹرویو کروں گی یہ سارے سوال جو آپ بتا رہے سارے پوچھوں گی ان سے. اور ان سے ایک سوال کر لیجئے کہ یہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے اگر سلیمان شہباز آ کے عدالت میں پیش ہو جائیں, وہ آ کے عدالت میں پیش ہو جائیں, وہ تمام چیزوں کو بتا دیں. کیونکہ سلیمان شہباز کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ شہباز شریف اپنا تمام مدعا اس وقت سلیمان شہباز پہ ڈال رہے ہیں کہ جی ان سب چیزوں کا سلیمان کو پتا ہے. سلیمان کو انہوں نے خود بگا کے لندن میں بٹھایا ہوا ہے. سوال آپ ہم سے کرتے ہیں جی مقدموں کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ بھائی اس ملک میں قانون ہے. بہت شکریہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے اس وقت جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نائب صدر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. کوئی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی, لوگ بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے, جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس کی تردید بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن آپ سینئر رہنما ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اس کے بارے میں بتا دیں زرداری صاحب کی صحت کیسی ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جب پہلے بھی بیمار تھے, جب ان کے کیسز بھی چل رہے تھے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی فوٹیج سامنے آ جاتی تھی, پکچر سامنے آ جاتی تھی, تو اس حوالے سے ذرا آپ بتا سکتی ہیں زرداری صاحب کی صحت کیسی ہے؟ جی دیکھیے, ان کی صحت نازک پہلے بھی تھی جب ان کو ہسپتال شفٹ کیا گیا تھا, تو لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کر پا رہے یا کوئی ایسی سنگین حالات ہیں جو آپ قیاس آرائیوں کا نشانہ بنی. میری ابھی ان سے بات ہوئی اتفاقاً فون پہ کافی لمبی گفتگو ہوئی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ یقین نہیں کرتی تو نامور صحافی ہیں جنہوں نے آسما شیرازی, انہوں نے ان سے کافی طویل گفتگو کی ہے انٹرویو نما, اور وہ بھی انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. تو اس پر دیکھیے جو کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر ہیں, کیونکہ ان کی آلریڈی ایک انڈر لائنگ جسے کہتے ہیں کنڈیشن ہے, اس کی وجہ سے وہ بالکل مکمل کوارنٹین آئسولیشن میں ہیں, اور ان کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ حکومتی ایس او پیز ہیں, یہ ساری میڈیکل کمیونٹی کا تقاضا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح خاص طور سے اگر آپ 60 سال کی عمر سے زیادہ ہوں تو اپنی تحفظ کریں. تو یہ صورتحال ہم ہر طرف سے کوشش کر رہے ہیں آبزرو کرنے کی, اور خاص طور سے زرداری صاحب کیونکہ دیکھیے ان کو گھر پہ انہوں نے اسپتال سے شفٹ ہوئے ہیں,
تو ایک آلریڈی سچویشن ہے جس میں ان کو آئسولیشن میں رہنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس سچویشن میں ایکسپوز ہو. آنے جانے لوگ ہیں, سیاسی گھر ہیں, سارے سیاسی لوگ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو صحت دے, تندرستی دے, وہ جلد صحت یاب ہو. آگے بڑھتے ہیں شہری رحمان صاحبہ. آج ایک بار پھر سے شہزاد اکبر صاحب نے چینی کمیشن رپورٹ پر بات کی اور مدعا پچھلی حکومتوں پر ڈالا. جو سبسڈی دی گئی کہا جنہوں نے فائدہ اٹھایا سب کے خلاف کارروائی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے اس رپورٹ پر تحفظات کیا ہیں؟ ایک تو یہ اس سال کے بارے میں ہے نہیں جس میں سندھ نے سبسڈی دی. سندھ نے کوئی پچھلے سال کی سبسڈی دی, 2019-2020 کی تو سبسڈی دی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. تو ہمارا اس سے نہ کوئی تعلق ہے, نہ اسی وجہ سے سی ایم پیش بھی نہیں ہوئے کیونکہ کوئی سبسڈی دی نہیں گئی. یہ تو ریکارڈ پہ بات ہے. جس صوبے نے دی ہے اور کس حوالے سے دی ہے وہاں بات کریں. سب کو پتا ہے کہ ایکسپورٹ جو بھی بات ہوئی ہے اس میں دو کلیئر باتیں. ایک تو یہ ایکسپورٹ ہونی نہیں چاہیے تھی جب کوئی بھی شارٹیج تھی مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کی گئی. پھر اس کے بعد بہت ہی کنوینئنٹلی پنجاب حکومت نے سبسڈی دے دی, جبکہ پہلے ایکسپورٹ الاؤ کر دیا فیڈرل نے, پھر پنجاب حکومت نے سبسڈی دے دی. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ اس کا کون جواب دے گا؟ اور اس میں جو لوگ انوالو ہیں وہ اپنی جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں لوگوں کے لیے, اور آپ نے دیکھا شوگر کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچی ہے عام آدمی کے لیے. میں نہیں کہہ رہی کہ اس میں کوئی ایک انسان انوالو ہے, لیکن اس میں دو اہم باتیں وہ یہ ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسپورٹ الاؤ کیوں کیا جب کہا گیا تھا, اور بہت سارے اس میں آبجیکشنز آئے, ان کے چیف سیکرٹری ان کے بہت سے لوگ آبجیکٹ کیا کہ شارٹیج ہے ملک میں. جب آپ کے یہاں قلت ہے تو آپ کس لیے ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ دوسری بات, آپ نے اس کے بعد پنجاب نے کیسے سبسڈی دی جب ای سی سی کچھ کہہ رہی ہے پنجاب. شہری رحمان صاحبہ, یہ پرائم منسٹر نے ابھی اپنی میڈیا ٹیم وزراء کو اپوزیشن جماعتوں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ادوار میں مبینہ کرپشن کے حوالے سے ایک ڈائریکشنز دی اور کہا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اس مہم کو تیز کریں, حکومت کی کارکردگی کو میڈیا میں اجاگر کریں, کرپشن کے خلاف جو ان کا ایک بیان ہے اس کو مختلف فورمز پر پیش کیا جائے. پھر آپ بھی جانتی ہیں اسٹیٹس ریکوری جو یونٹ تھا, جو کہا جا رہا تھا کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے جو قرضے لیے بے بہا اس میں کرپشن ہوئی, اس پر بھی رپورٹ تیار کر لی ہے. اس پر آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے, اور کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس حکومت کے پاس کرپشن کے احتساب کے نعرے کے علاوہ شاید اس حکومت کے پاس کچھ اور ہے نہیں؟ دیکھیں, احتساب کے نعرے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اور یہ اسے انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کرتے ہیں. اس وقت میں نہیں کہہ رہی کہ آپ احتساب نہیں کریں. دیکھیے, کسی وقت بھی کسی نے نہیں کہنا ہے, جس نے عوام کی عدالت میں جواب دینا ہوتا ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ احتساب نہ کریں. تو احتساب ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس پر آپ انتقامی کارروائی نہیں کرتے, اور آپ لوگوں کو صرف افواہوں کی اور مفروضوں کی بنیاد پر ان کی زندگی بھر کی ان کی ریپوٹیشنز نہیں اچھالتے. تو یہ ہو رہا ہے, ان کے دور میں ہو رہا ہے, دانستہ طور پر ہو رہا ہے. اور آپ نے خود کہا کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ سامنے لائیں, جبکہ ان کے لوگ جتنی اراضیاں ہوں سب کچھ ان کا ریگولرائز ہوتا ہے, چاہے وہ بنی گلا میں 300 کنال ہو, کہیں بھی ہو, سب کچھ ریگولرائز, سب کی منی ٹریلز ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, سب کچھ طے ہو جاتا ہے. کوئی بھی رپورٹ ہے وہ ادھر سے میوزیکل چیئرز کی طرح وزراء اپنی اپنی پوزیشنز بدلتے ہیں. تو یہ کون سا احتساب ہے؟ یہ اس پر نہ کسی کو یقین ہے, نہ میں آپ کو یہ بتاؤں کسی کو اس وقت دلچسپی ہے سوائے ان سے یہ سوال پوچھنے کے کہ آپ قرضوں کا ضرور آپ نکالیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جتنے قرضے لیے ہیں, پاکستان کی 70 سال کی جو پوری تاریخ ہے 71 ایئرز میں, انہوں نے 35 سال انہوں نے جو قرضے لیے وہ آپ کے سامنے کھلیں گے. آپ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکی ہیں, خارجی معاملات پر بڑی گہری نظر بھی آپ کی. یہ لداخ میں بھارت اور چائنا کے فوجوں کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے, اس جھڑپ کو آپ کتنا ڈینجرس سمجھتی ہیں اس ریجن کے لیے؟
جو چینی صدر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے. امریکہ اس ساری سچویشن کو کیسے جو ہے نا وہ کیش کر سکتا ہے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں بڑے گہرے تعلقات ہیں, کیا نقصان ہو سکتا ہے اس خطے کا اس ساری کشیدگی میں؟ دیکھیے, پاکستان اور چائنا کے تعلقات اس سے میں نہیں سمجھتی قطعاً افیکٹ ہوں گے. اب ہندوستان اور امریکہ کا تو ایک ہے گٹھ جوڑ, ایک الائنس ہے, آپ جانتی ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے, بھارت نے جتنے لوگوں سے, جتنے اپنے ہمسایوں سے دشمنی مول رکھی ہے اور ایک اجارہ داری کا جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے, یہ خارجہ پالیسی میں سسٹینیبل نہیں ہے, یہ دیر پا نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھوٹان کو روکا ہوا ہے چائنا کو تسلیم کرنے سے, مطلب ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں کرنے دیتے ان کو. انہوں نے نیپال کے ساتھ کیا ہوا ہے, آپ سب جانتی ہیں, مطلب آنا جانا ضرور ہوگا نیپال سے, لیکن نیپال کو اب تاریخی رنجشیں ہیں. پھر سری لنکا نے اس وقت اپنی پوزیشن ظاہر کی ہوئی ہے. بنگلہ دیش نے کہہ دیا ہے کہ جی سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہو رہا ہے وہاں پہ, اس کے حوالے سے اس کو سخت تشویش ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے خطے کے لیے ایک بہت ہی برا قدم ہے. اور پھر آپ نے ظاہر ہے آپ نے جو مسلمانوں کو وہاں تواتر سے استحصال دیکھ رہے ہیں, اور کشمیر پر جو انہوں نے یک طرفہ ایک رویہ رکھا ہوا ہے, جو ٹیک اوور کیا ہے, کوشش کی ہے انہوں نے. اس کے بعد پھر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ان کے ہاتھ ان کو ڈپلومیٹک ریسکیو پر آئے گا؟ امریکہ بے شک آئے گا, لیکن خطے میں ان کے پاس کوئی دوست بچا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. بالکل صحیح. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ان کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے تو بالکل غلط ہے. وہ ہم تو کہتے ہیں آپ ضرور جائیں افغانستان, ہم بھی دیکھ لیں گے آپ کیسے مینج کرتے ہیں. جب اتنا بڑا امپائر 18-20 سال کے بعد کہتا ہے کہ یہ ہماری سامراج کا قبرستان ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اور کس نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو سارا ان کی جو اپنی پالیسیز ہے نا, یہ ہندوستان پالیسیز ہی ان کے سامنے آ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ میرے ساتھی, بہت شکریہ آپ کا. مجھے ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین, اسے تحریک انصاف حکومت کا بیانیہ کہیں یا سیاسی میچورٹی, تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد اپوزیشن اور حکومت سروسز ایکٹ میں ترمیم کے علاوہ کسی بھی معاملے پر ایک پیج پر نہیں آ سکیں, اور آنے والے دنوں میں شاید ایسا ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا ہے. چینی فرانزک رپورٹ نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو مزید بڑھا دیا ہے. آئندہ ماہ کی 5 تاریخ سے پارلیمان کے طویل ترین اجلاس بھی بلائے گئے ہیں, اور یقینی طور پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ان اجلاسوں میں بھی جو ہے وہ گرما گرمی دیکھنے میں آئے گی. حکومت نے بجٹ بل بھی پاس کروانا ہے, جبکہ اصلاحات اور قانون سازی کے لیے حکومت کو اپوزیشن کی بھی ظاہر ہے ضرورت پڑے گی, لیکن لگتا ہے کہ حکومت کو اصلاحات کے لیے ایک بار پھر سے آرڈیننسز کا سہارا لینا پڑے گا. دوسری طرف نیب نے اب اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کے وفاقی وزراء کے خلاف بھی انویسٹیگیشن مختلف معاملات پر شروع کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید کے مطابق آنے والے دنوں میں نیب جو ہے وہ ٹارزن بن پاتا ہے یا نہیں. عید کے بعد کا جو سیاسی منظرنامہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد بہت سی جو ہے نا وہ گرفتاریاں بھی ہوگی, نیب مزید سٹرانگ ہوگا, نیب مزید گرفتاریاں کرے گا. اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا. مظہر عباس صاحب, چینی انکوائری کمیشن کی فرانزک رپورٹ کو کیا آپ مکمل بیلنس رپورٹ سمجھتے ہیں؟ آج بھی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی اگر پریس کانفرنس سنی ہو جس میں پھر سے دیکھا گیا کہ مدعا صرف پچھلی حکومت پر ڈالا جا رہا ہے, معاملہ صرف سبسڈی کا اٹھایا جا رہا ہے, جنہوں نے فائدہ اٹھایا کارروائی صرف ان کے خلاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے. مطلب یہ کہ جنہوں نے فائدہ دیا ان کو شاید کوئی نہیں پوچھے گا. کیا اس رپورٹ کو پبلک کرنا ہی حکومت کا کریڈٹ ہے, یہی کامیابی ہے؟ پھر کس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا حکومت کے لیے یہ بات؟ شکریہ شادیہ. دیکھیے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ شہزاد اکبر صاحب آخر چاہ کیا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بھی انکوائری ہوئی ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم نے ایک اچھا انیشیٹو لیا. انہوں نے اپنی حکومت ہی کے دور کی انکوائری کروائی. جو سبسڈی دی گئی, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس میں کابینہ بھی انوالوڈ ہے, کابینہ پرائم منسٹر, ظاہر اپوزیشن پرائم منسٹر کے بارے میں بھی کہہ رہی ہے, اسد عمر کے حوالے سے بھی باتیں آئی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہ کریڈٹ تو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, پرائم منسٹر نے یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی
جہاں بھی گڑبڑ ہوئی ہے اس کی نشاندہی کی جائے. اب واجد ضیاء صاحب جو پاناما کے بعد بہت اہمیت اختیار کر گئے تھے ایز این آفیسر, ایز این انویسٹیگیٹر, انہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے ایک انیشیل رپورٹ دی جو پبلک کی گئی, اور اس کے بعد انہوں نے فورنسک رپورٹ دی. اب اس کے بعد کا مرحلہ صرف ایکشن کا ہے. اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ایکشن نہیں ہو رہا اور بلیم گیم شروع ہو گیا ہے. شہزاد اکبر صاحب کی مجھے بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس انہیں کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ان کو عید سے پہلے جب یہ رپورٹ پبلک ہوئی تھی, رپورٹ ریلیز ہوئی تھی, سبمٹ ہوئی تھی, تو اس کے ساتھ یہ ڈائریکشن تھی پرائم منسٹر کی کہ اب شہزاد اکبر صاحب اس سلسلے میں جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ فائل کریں گے, جو بھی نئی سجیشنز ہیں وہ دی جائیں گی, کس طرح سے اس معاملات کو ریگولیٹ کیا جائے, اور جو رسپانسبلٹی فکس کی گئی ہے اس میں کس کس کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ان کے حوالے سے بات کی جائے, اور اس کے حوالے سے بیسکلی ایکشن کی بات تھی. اب اگر آج کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں مجھے 3 لوگ ان کے خاص طور پہ ٹارگٹ پہ نظر آئے, اور ایک شاہد خاقان عباسی ٹارگٹ پہ نظر آئے, شہباز شریف نظر آئے, اومنی گروپ نظر آیا. بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے بارے میں اس کمیشن میں بات کی گئی ہے, وہ آبویس ہے. یہ ہوا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ رپورٹ پبلک کی جائے, اب رپورٹ آپ پبلک کر دیں. اس کے بعد دیکھیے جس نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ تو خاموش ہے, یعنی واجد ضیاء تو خاموش ہیں, لیکن شہزاد اکبر صاحب اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں پھر اپوزیشن جو ہے وہ یہ کوشچن کر رہی ہے کہ جی اس میں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے, خسرو بختیار کو نہیں بلایا, ان کے بھائی کو نہیں بلایا. لیکن اہم بات یہ کہ ان نیسیسری گورنمنٹ اس رپورٹ کو کنٹروورشل خود ہی بنا رہی ہے, بجائے اس کے کہ ایک اچھا کام ہے لوگوں کو جج کرنے دیں, اور جو چیزیں اس کمیشن نے ریکمینڈ کی ہیں آپ اب تو ایکشن کا ٹائم ہے نا. رپورٹ تو آ گئی ہے لیکن ایکشن نہیں ہو رہا بلکہ بلیم گیم ہو رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اگر آپ نے فرض کریں آپ نے اس میں جہانگیر ترین کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا, اگر آپ نے مونس الائی کے بارے میں جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کیا, اگر آپ نے بختیار صاحب کے بھائی کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا, اور آپ نے ٹارگٹ اپوزیشن کو کیا, تو یہ پوری رپورٹ ایک اچھی ایفرٹ ضائع ہو جائے گی, اور وزیر اعظم کو جو کریڈٹ مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اس گورنمنٹ کو کریڈٹ مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو مجھے نہیں پتا کہ شہزاد اکبر صاحب اگر ان سفارشات پر عمل ہے, ظاہر ہے اتحادی شامل ہیں اس میں, جو مونس الائی کا جو نام لیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے اتحادی خاموش بیٹھیں گے؟ اس کے بعد کیا سرکس لگے گا پھر سیاست میں؟ دیکھیے شادیہ, یہ جو شوگر مافیا ہے پاکستان کی سیاست میں, یہ جب سے پاکستان کی سیاست میں کاروبار آیا ہے, یعنی سیاست کاروباری ہو گئی ہے, جب سے سیاست میں بزنس مین داخل ہوا ہے, تو اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو 88 آنورڈ خاص طور پہ, بلکہ 86 سے چلے جائیں, یہ شوگر مافیا اسٹرانگ ہوتی چلی گئی, اور اس کا پولیٹیکل انفلوئنس بڑھتا چلا گیا. اس کا پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے اکراس دا بورڈ نظر آتا ہے. وہ اس لیے بڑھتا چلا گیا کہ لوگ سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کتنے کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, کن کن کے انٹرسٹ ہیں, اور اس کے بعد جب آپ یہ بات کریں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر قانون سازی کی جائے تو اس سے کیا مطلب سمجھ میں آتی ہے مظہر عباس صاحب؟ دیکھیے آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ اس وقت جیسے سندھ میں تقریباً 28 شوگر انڈسٹریز ہیں, جن میں سے غالباً 14 جو ہیں وہ اومنی گروپ کے پاس ہیں, اور اس میں جو سندھ میں جو اطلاعات ہیں جو پچھلے سال, اور جو سندھ میں ہی غالباً 2 یا 3 جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی ہیں, اسی طریقے سے دوسری ہیں, اسی طریقے سے آپ پنجاب میں چلے جائیں تو, اور ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا, اس میں زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا 80-90% لوگ ہیں وہ یا تو ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہے, مسلم لیگ نواز انڈائریکٹلی ہے, پاکستان تحریک انصاف, اور سب اچھی پوزیشن ٹاپ پوزیشنز پر ہیں. بالکل بالکل.
یعنی اس سے آپ دیکھیے جو شروع میں یہ کی جاتی تھی نا کہ پاکستان کی سیاست میں جب آپ نے بزنس مین کو گھسایا، پاکستان کی سیاست میں جب آپ نے کاروباری لوگوں کو گھسایا اور ایک خاص مقصد کے لیے بزنس مین کو سیاست میں لایا گیا. نواز شریف کی شریف فیملی کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا، لیکن ان کو یہ انسینٹیو دیا گیا کہ جی آپ کی نیشنلائزیشن جو فیکٹریز نیشنلائز ہوئی ہیں وہ آپ کو واپس ہو جائیں گی، آپ آ کے سیاست کریں، سیاست کے ذریعے اپنے کاروبار کو محفوظ بھی بنائیں اور ساتھ میں آپ کاروبار کو پروان، اور یہی چیز پھیلتی چلی گئی. تو ہمیں یہ جو کارٹیلز ہیں، اسٹرانگ کارٹیلز نظر آنے شروع ہوئے. تو ظاہر ہے اب جب کارروائی ہوگی، اگر فرض اتنا بولڈ جاتی ہے گورنمنٹ کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، وہ مونی چودھریز کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، وہ خسرو بختیار کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا رد عمل فوراً نہیں آئے. لیکن پنجاب میں تحریک انصاف اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان پریشرز کو برداشت کر پائے. بالکل یہ لوگ ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو یا چودھریز ہو، یہ از خود اس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں گئے ہیں. کوئی پرنسپل پالیٹکس نہیں ہو رہی، کوئی اصولوں کی سیاست نہیں ہو رہی، کسی کے کوئی. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حکومت عمران خان صاحب یہ پریشر برداشت نہیں کر پائیں گے تو کہیں نہ کہیں انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. دیکھیے اگر عمران خان اپنی پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک لڑائی لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس پوری مافیا کے خلاف، یہ نہیں کہ آپ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کریں گے، تو میرا خیال ہے عمران خان کو پبلک سپورٹ بہت حاصل ہوگی اگر وہ اس مافیا کے ساتھ کے خلاف اکراس دا بورڈ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر سلیکٹو ہوتے ہیں، اگر جسٹس سلیکٹو ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس جسٹس کی کوئی سے نہیں. بالکل کوئی کریڈبل. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین کورونا وائرس کے خطرے کے حوالے سے عید کے جو 3 دن تھے یہ خطرناک ہی ثابت ہوئے، کیونکہ ان 3 دنوں میں ملک میں کورونا سے 96 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 5000 سے زائد نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں. جبکہ ان دنوں میں عوام کی بے احتیاطی کی وجہ سے جو لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ اگلے آنے والے جو 2 ہفتے ہیں اس میں سامنے آ جائے گا. اور پھر اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی اور جو صوبائی حکومتیں ہیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کریں گی. میں بات کروں گی، مجھے جوائن کیا صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عید سے پہلے جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک کتنے نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے یا یہ کہا جا سکے کہ شاید یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا نتیجہ ہے؟ شازیہ، جہاں تک کیسز کا تعلق ہے وہ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب تعداد ٹیسٹوں کی بڑھے گی تو یہ کیسز کے نمبر بھی بڑھیں گے. اور ڈیفینیٹلی لاک ڈاؤن ایز آف ہونے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو پتا بالکل SOPs فالو نہیں کیے، اور اس کا نتیجہ جو ہے یہ ہمیں اگلے 10-12 دن میں نظر آئے گا کہ پھیلاؤ جو ہے وہ کس حد تک پھیلا ہے. اگر آج کے دن میں ہم لے لیں تو ہمارے پاس اب ٹوٹل نمبر آف کیسز جو پنجاب کے اندر ہیں وہ 21,118 ہو گئے ہیں، اور آج کے دن میں جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ 464 ہیں. اور جہاں تک کتنے لوگوں نے جان کی بازی ہاری وہ تقریباً 10 ہیں، اور ریکورڈ جو ہیں وہ بھی ایک اچھا بڑی تعداد کا نمبر ہے، جو 6,185 لوگ جو ہیں ریکور کر چکے ہیں. اور پھر اس وقت پنجاب میں ہم نے تقریباً 2,13,290 ٹیسٹ ہم کر چکے ہیں. تو اگر آپ تعداد ٹیسٹوں کی دیکھیں تو پھر نیچرلی نمبر آف کیسز تو ہیں، اس میں بارے میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ 10 سے 12 دنوں کے بعد سچویشن جب کلیئر ہوگی تو پھر آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کیسز بڑھے ہیں تو پھر آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کرنا یا نہیں کرنا. 10 سے 12 دنوں میں فیصلہ ہوگا.
جی جی بالکل یہی ہے. یہ جو دیکھیں اصل میں دیکھیں نا، اس کی 2 سے لے کے 14 دن تک اس کی انکیوبیشن پیریڈ ہے. اب اس انکیوبیشن پیریڈ کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کتنے مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے. اور مجھے صرف آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر لوگ ذرا سا بھی سمجھ لیں اس بات کو کہ ایک ماسک پہننے سے اور اگر آپ اپنے ہاتھ بار بار دھونے شروع کر دیں تو بہت بڑی بچت ہو سکتی ہے. اور یہ جو کاروبار کا کام شروع ہوا ہے آپ کا، یہ چل سکتا ہے. پر لوگ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ کئی دفعہ جہالت والی بات کہ یہ آپ لوگ غلط بیانیاں کر رہے ہیں، کورونا وائرس تو ہے ہی نہیں ہے، ہمارے تو گھر والوں کو کسی کو نہیں ہوا. وہ جب تک یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کی نسبت مردوں میں یہ وائرس زیادہ پھیل رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ ظاہر آپ کو تو پتہ ہے کیسز آپ کے سامنے تو آتے ہیں، تو واقعی مردوں کی تعداد زیادہ ہے عورتوں کی نسبت اس وائرس سے افیکٹ ہونے کی؟ میرا خیال ہے ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، بالکل زیادہ ہے مردوں کی تعداد، اور فرٹیلٹی بھی مردوں کی زیادہ ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ ڈیتھس جو ہیں وہ بھی 73% مردوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے ایک بہت اہم بات ہے کہ خواتین جو ہیں جس اسپتال سے میلز باہر جاتے ہیں، اور ایک آپ کو پتہ ہے حجاب بہت حد تک ہماری خواتین پہنتی ہیں. آپ جب منہ کو ڈھک لیتے ہیں نا، بائی اٹ سیلف ایک پروٹیکشن ہے. ایک کپڑے سے بھی اگر آپ پروٹیکٹ کریں نا اپنے آپ کو تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کو اس چیز سے سمجھنا چاہیے کہ خواتین جو ہیں خاص طور پہ ان میں یہ تعداد کم دیکھی گئی ہے. اور میرا خیال ہے 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بیکار گھر سے باہر نہیں نکلتی جب تک کوئی کام نہ ہو، اور دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے ایک حجاب پہننے کا بھی جو ہے ہمارا، اس سے آپ کا منہ ڈھکا رہتا ہے اور بہت حد تک پروٹیکشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز بنے ہیں، بڑی سوشل میڈیا پر اس پر ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں، انتظامات کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر حکومت نے جان بوجھ کر جو ہے جو انٹرنیٹ سروس ہے یا تو اس کو سلو کروا دی، اور بڑی جگہوں پہ تو انٹرنیٹ چل ہی نہیں رہا ہے تاکہ نہ انٹرنیٹ چلے نہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز وائرل ہوں جس پر آپ لوگوں کی کارکردگی سامنے آ رہی ہے، جہاں آپ کو کرٹیسائز آپ لوگوں کو کیا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیے یہ آپ لوگوں کی بالکل سوچ غلط ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ ایسی بات کی ہے. ادھر اور بہت سارے ایسے دفتر ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی فار ایگزامپل نادرا کا دفتر، لیکن فیلڈ ہسپتال بننے سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا نا، وہاں پر انٹرنیٹ بالکل ٹھیک چل رہا تھا. کین آئی سے سم تھنگ؟ جی جی شازیہ آپ بات میں مکمل کر لوں. آپ مجھے بتائیے ہمیں کیا ملنا ہے کہ ہم وہاں جیم کر کے رکھیں؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے تو اس کی بھی تو ویڈیو آپ کے پاس سامنے آئی ہے. اور اس طرح اگر حالات وہاں کے کچھ بہتر ہو گئے ہیں تو بجائے اس چیز کو سوچنا کہ شاید حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب آپ کہتے ہیں ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی. ویڈیوز کی بات نہیں میں کہہ رہی، ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی اس پر بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی کہ انٹرنیٹ کیوں نہیں آ رہا. نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ انٹرنیٹ یا اس کے ساتھ. اور میں اگر آپ کہیں تو میں پتہ کر لوں گی میری انفارمیشن. ہمارا مقصد دیکھیں تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ایک ایشو سامنے آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال کرنا اور آپ سے جواب لینا. اگر کچھ ایسا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں گے میں اس کو دیکھ لوں گی، اس پر ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر لیں گے. پر میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہاں جب میں ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتی ہوں یا کوئی انفارمیشن لینا چاہتی ہوں ادھر سے ایکسپو سینٹر سے، تو مجھے تو آج تک پرابلم نہیں ہوا. مجھے میرا فون بھی مل جاتا ہے، وہ مجھے انفارمیشن بھی بھیج دیتے ہیں، کوئی ویڈیو بھی بھیجنی ہو تو بھیج دیتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اپنی جیب کے اندر یا وہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اپنی جیب میں کوئی خاص قسم کا آلہ لگایا ہوا ہے. صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ تھی. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.